बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अगस्त इतवार का दिन है और ईरान अमेरिका समेत जो अरब ममालिक के हालात हैं इस वक्त यमन से लेकर कतर तक, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है और पाकिस्तान के हालात भी आपको तफसील बता दूं। पहले खुलासा, जो ईरान के साथ बैक डोर मुज़ाकरात ख़त्म होने पर कतर ने आज ईरान के पायलट्स वापस करने से साफ साफ इनकार किया, लाशें भी गायब की और इन तीनों के जिंदा होने के ईरान ने सबूत पेश किए हैं। बड़े पैमाने पर अब ये जंग की तैयारियां हैं। अरब ममालिक अमरीका के सिक्योरिटी निज़ाम से तंग आकर अब मुख्तलिफ दिफाई मुआहदों की तरफ दौड़ें लगी हुई हैं और यमन के हौसियों के भी शदीद तरीन हमले जारी हैं। रात गए क्या क्या होता रहा और अरब अमारात का नया खेल के हौसियों की मदद कर रहे हैं। ये बड़ा अजीबो गरीब ट्विस्ट है। और इसराइल में नेतन्याहू के इलेक्शन का महीना नज़दीक आते ही लेबनान पर फ़ज़ाई बमबारी, फ़लस्तीन के ऊपर शदीद बमबारी और इसराइली नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज ने गज़ा में घुसने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन भी इस वक्त रूस पर शदीद बमबारी और ड्रोन हमले कर रहा है और पाकिस्तान के हालात में बलोचिस्तान में इस वक्त बड़ी खतरनाक जंग खारान में लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज कालादम तंजीमों के दरमियान झड़पें हैं, अगवा भी हो रहे हैं लोग, भारी असलहा भी इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ा मामला जो फील्ड मार्शल ने नून लीग का पेज फाड़ दिया है, पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। 28वीं तरमीम बड़ा खतरनाक मामला बन चुका है। नए सूबों पर खास तौर पर नून लीग की आला क़यादत की जो मीटिंग्स हुई उसकी भी असल अंदरूनी मालूमात आ गई, क्या छुपाया जा रहा है। 30 मेंबरान का खेल इंतहाई अहम। तहरीक इंसाफ भी आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब की तरफ आ रही है और खान की जेल के हवाले से भी कुछ नई मालूमात है। वो भी आप लोगों से दरख्वास्त है, इस पर ज़रा गुफ्तगू भी ज़्यादा किया करें, पोस्ट भी किया करें और इसे अवलीन तरजीह में रखा करें। तफसील से बात करें तो सबसे पहले तो जो इस वक्त ईरान अमेरिका के मामलात है वो एक तूफ़ान से पहले की खामोशी है, भरपूर तैयारियाँ हैं। अमरीकी बहरी बेड़े बड़ी तेज़ी से इस वक्त बहिरे रोम में और मशरक़ वुस्ता में तैनात किए जा रहे हैं। इसमें 3 बहरी बेड़े जो यूएस हैरी ट्रूमन, थियोडर रोजवेल्ट और वार्सिक रेडी, ये 3 जो बहरी बेड़े हैं ये इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं। ईरान के साहिलों से दूर है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरीन कोर्स मौजूद हैं, हज़ारों उसमें फौजी भी हैं, लड़ाका हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ तैयारे, फौजी तैयारियाँ ज़रूर मौजूद हैं। अमेरिका के असले की ज़खायर की शदीद कमी ज़रूर है, लेकिन ये इस दौरान पूरी दुनिया से असलहा भी इकट्ठा कर रहे हैं और ये ऐन मुमकिन है कि ये हमला जो ईरान पर इसराइल की तरफ से शुरू हो, क्योंकि इस वक्त अमरीकी फोर्सेस तो शदीद थकन का शिकार हैं, 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन चूंकि मामला इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सियासी बका का भी है और पिछले 3 हमलों में हर किस्म का असलहा आजमाया जा चुका है, हर ट्रिक आजमाई जा चुकी है। लेकिन चूंकि इलेक्शन का मामला है, आप देख लें कि जो ही महीना शुरू हुआ लेबनान में इसराइल के शदीद हमले शुरू हो गए और फ़लस्तीन में गज़ा में भी पेशकदमी शुरू होगी। अब ज़ाहिर है इस दौरान अब जो ईरान का अरब ममालिक के साथ जो बड़ा मामला कतर के साथ अभी पायलट्स का शुरू हुआ है, जिसपे कतर ने 3 ईरान के पायलट्स वापस करने से इनकार किया, तरदीद किया कि पायलट जिंदा गिरफ्तार नहीं है, ना इनकी मैयतें वापस की जा रही। ईरान इसे तस्लीम करने से इनकार कर रहा है और कतर को वार्निंग जारी की गई है कि अगर ये पायलट वापस ना किए गए तो हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इस वक्त सऊदी अरब और यमन के दरमियान भी जंग की यही सूरत हाल है, कशीदगी बढ़ रही है। रात को हौसियों ने जो खतरनाक हमला किया, 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे और सऊदी हमायत याफ्ता ग्रुप के 7 लोग उसमें मारे गए और उसमें फिर ये जो जहाज़ था जिस पर हौसियों ने हमला किया ये भी आग और धुएं के बादलों में गर्क होने के बाद समुद्र में गर्क हो गया, बल्कि इसके साथ कुछ हिफाजती कश्तियाँ भी लगाई गई थी, वो भी सारी तबाह हुई हैं। अब इस सूरत हाल में यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया जो अरब अमारात की तरफ से। सऊदी अरब को अब ये बात समझ आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब और अरब अमारात की याद रखें बहुत बड़ी प्रॉक्सी जंग जो सोमालिया, यमन, लीबिया और सूडान 4 ममालिक में चल रही थी, इनके दरमियान बहुत बड़ी जंग तैयार थी जो ईरान अमेरिका की जंग की वजह से मुलतवी हुई। अब एक तरफ अरब अमारात तो ईरान को सोना भी दे रहा है, अरबों डॉलर्स भी दे रहा है, इनके मुंजमद फंड भी रिलीज कर रहा है, जहाज़ों के तहाइफ भी दे रहा है जिसकी वजह से हमले नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ यमन में अंसारुल्लाह हौसियों की बहुत बड़ी मदद भी कर रहा है। ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी वहाँ प्रॉक्सीज भी मौजूद है, लेकिन इनकी गेम यही है कि यहाँ सलह ज़फ़र जो सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत है, उनका ग्रुप है, इस प्रॉक्सी को पहले ख़त्म किया जाए और फिर अंसारुल्लाह यमन हौसियों से करवा के फिर उनसे लड़ें। अब ये जंग ज़ाहिर है मुख्तलिफ अंदाज में लड़ी जा रही है, बिल्कुल इसी तरह जिस ईरान अमेरिका की इस वक्त। ईरान ने ट्रंप के साथ जो अभी बहुत बड़ी गेम खेली है कि ये मुज़ाकरात और जंग बंदी के मामलात अगले सदर के साथ तय करेंगे। ये असल में इन्होंने अमरीकी अवाम को और ट्रंप की पार्टी को, कांग्रेस को वहाँ ये पैगाम दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है ना तो जंग बंद होगी, ना मिडल ईस्ट में अमन आएगा। अब मिड टर्म का इलेक्शन ट्रंप को लाजमी हारना पड़ेगा। अब ये इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी सफारती गेम थी। आप उसका सबूत देखें जो ट्रंप ने 7 ईरान के मुतल्लिक मकासद मार्च में बयान किए थे, वो सब के सब नाकाम किस तरह हुए। ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने का मामला था, आज 6 महीने हो गए ईरान धड़ाधड़ हमले कर रहा है। जौहरी प्रोग्राम ईरान का इसने ख़त्म करने का ऐलान किया था
اور اب جوہری پروگرام سے امریکہ خود پیچھے ہٹ گیا کہ یہ ہماری ترجیحات میں نہیں. میزائل ڈرون صلاحیتیں تباہ کرنی تھی، وہ آپ کو ابھی ان کی انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں پہلے سے زیادہ طاقت میں نظر آ رہی ہیں. ایران کے اندر رجیم چینج کرنی تھی، حکومتی تبدیلی کرنی تھی، عوامی بغاوت کرنی، یہ تمام کا تمام ناکام ہوا. ایک مضبوط حکومت، بلکہ اب جو تعیناتیاں ہوئی پہلے سے زیادہ سخت. بحری بندرگاہوں اور خلیج کے کنٹرول کا ٹرمپ نے دعویٰ کیا، لیکن اب نائے ہرمز اور باب المندب ایران اور یمن کے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ اس نے عرب ممالک سے ایران نے ہرجانے بھی وصول کر لیے، محصولات بھی تسلیم کروا لیے. اب نائے ہرمز باب المندب کنٹرول کے بعد بین الاقوامی سطح پر ایران کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے. یہ ٹرمپ ایران کو سفارتی تنہائی کا شکار کر رہا تھا. 100 سے زیادہ ممالک صرف ان کے جنازے میں آ گئے. ایران کو جو کمزور کرنا تھا وہ تو مضبوط ترین پوزیشن میں آ چکے ہیں. ہر نئے حملے کے بعد ان کا رد عمل زیادہ سخت نظر آتا ہے. امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین بحریہ ہونے کے باوجود ایران کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں، اب یہ جو ان کی بارودی سرنگیں وغیرہ، یہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، جزیرے کے قریب بھی نہیں آ سکتے، بلکہ یہاں سے وسائل انہیں عرب ممالک شفٹ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اب واشنگٹن پوسٹ نے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے کہ اب عرب ممالک، جن میں سعودی عرب، عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، اردن، یہ ٹرمپ کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. یہ خود عرب ممالک واشنگٹن پوسٹ کو خبر دے رہے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ سمیت عوامی سطح سے ان کی لیڈرشپ تک یہ اس بات پر قائل ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں یہاں سے فوجی اڈے بند کرنے. یہ ٹرمپ کے خلاف غصے میں ہے کہ پہلے جنگ شروع کی گئی تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اب جب ایران نے میزائل ڈرون مارنے شروع کیے، اب نائے ہرمز بند کی، تو یہ اکیلا ہمیں چھوڑ کر سائڈ پہ ہو گئے. امریکی اڈوں کی ہم میزبانی کرتے رہے تو دوسری طرف تیل کے کنووں پر، ہماری تنصیبات پر، پانی کے پلانٹس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بورڈ لگا دیا کہ آؤ ادھر مارو. ایران نے پھر کھل کے مارنا شروع کر دی. 6 مہینے میں ان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ مڈل ایسٹ کی 2 بڑی جنگوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ان 6 مہینوں میں ہو گیا. دفاع کے حوالے سے امریکہ پر انحصار کرتے رہے، اب نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس تو خود اسلحہ ختم ہو گئے. وہ تو اپنے اثاثے یہاں سے نکال کے ڈیگو گارسیا میں لے کے جا رہے ہیں. اب عرب دنیا پریشان ہے کہ یہاں جو میزائل ڈرون ایران کے آتے ہیں، زمین ان کی ہے، پھینٹا ہونے لگتا ہے، فوج امریکہ کی ہے. تو اب متبادل کہاں سے لائیں؟ متبادل ایک ہی ہے، چین، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اب پاکستان، ترکی یا مصر تو اتنی اوقات نہیں کہ ایران پہ جا کے حملہ کریں یا ایران کو منع کریں تو ایران حملے کرنے چھوڑ دے گا. یہ امریکہ سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اڈے نکالیں تاکہ حملے بند ہوں، ان کی تو اتنی حیثیت اور صلاحیت نہیں ہے، یا ورنہ یہاں پر تو ریالوں کی بارش ہو رہی ہوتی. عرب ممالک اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی متبادل مل جائے. متبادل ملنا بڑا مشکل کام ہے. اب یہی حالات آپ پاکستان میں ذرا ہیں. یہاں اس وقت فیلڈ مارشل بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. جو صورتحال بن چکی ہے، کافی میں نے اس پہ ریسرچ کی، گفتگو کی. نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو فیلڈ مارشل کے ساتھ دعوے تھے کہ ہم ایک پیج پہ، وہ لیڈ ہو گیا. یہ تازہ ترین صورتحال جو بھی آپ سامنے آ رہی ہے، اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے خود اعلان بھی کر دیا ہے، صدارتی نظام، فیلڈ مارشل کے اختیارات اور 28ویں ترمیم. یہ اب کھل کے آپ مین سٹریم میڈیا دیکھیں ان کا، وہاں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نام سے، باقاعدہ سیکیورٹی ذرائع کے نام سے پیغامات آ رہے ہیں کہ صوبے ہر حال میں بنیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو کچے دھاگے سے اتحاد یا فارم 47 کی شلوار کا الاسٹک ہے وہ نکلنے لگا ہے. اور یہ دیکھیں تاریخ گواہ ہے. غیر فطری شادی میں اکثر یہ ہوتا ہے، چوروں ڈاکوؤں بٹوارے میں لڑائی ہوتی ہے. پاکستان کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے، وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. مفادات اقتدار کے کھیل میں یہ کٹ پتلیاں بدلتی ہیں، قربانی کے بکرے آتے ہیں. اس کی آپ صورتحال دیکھیں. فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی پہلے ان تمام آرمی چیف سے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا ڈیل کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے، جو امریکہ کے لگائے گئے. پاکستان کے سیٹ اپ میں مفادات کے بھرپور تحفظ بھی کرتے رہے، ملک کی اندرونی سطح پر بھی اور خارجہ پالیسی میں بیرون ملک بھی. آرمی چیف کی پوزیشن سے لے کر باہر نکلنے تک یہ مفادات کا خیال رکھتے رہے. یہ جو فنکشن ہوا جس میں کروڑوں روپے کا کھانا کھلایا گیا، یہ ان سے یہی پوچھا جا رہا تھا کہ رجیم چینج میں، اب قومی حکومت میں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، خان کے حوالے سے کیا کیا جائے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے سارے آرمی چیف جن کا بڑا وسیع تجربہ ہے. اشفاق پرویز کیانی کی پروفائل آپ دیکھیں، 6 سال یہ آرمی چیف رہے. کشمیر کی تحریک انہوں نے ختم کی. خود انہوں نے کہا اب ہماری کوئی بات دنیا میں نہیں سنتا، ہم تحریک ختم کر رہے ہیں. ایبٹ آباد آپریشن پر آصف زرداری کے ساتھ جو ان کے تعلقات خطرناک تھے، وہ امریکہ کو بلانے پر مجبور ہوا. مشرف کو اقتدار سے نکالنے کے بعد میثاق جمہوریت سے لے کر ان کا بڑا اہم کردار رہا. امریکی سینٹ کام کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ جس طرح یہ ان کی وہاں خدمت کرتے ہیں، ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے. اور نون لیگ کے یہ انتہائی قریبی بھی ہیں. دوسرے نمبر پر راحیل شریف سے ملے، جو پاکستان کی تاریخ میں نون لیگ کی پارلیمنٹ میں ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سعودی عرب میں اسلامی ممالک کی دہشت گردی کے جنگ میں آپ کو پتہ ہے وہ سربراہ لگ گئے. جو کہ قانون حالانکہ یہ کہ آرمی چیف نوکری چھوڑنے کے بعد نوکری نہیں کر سکتا، 2 سال کم از کم. براہ راست عرب ممالک کے ان کے تعلقات میں امریکہ نے ڈیوٹی دے دی. بظاہر شہزادے کے گارڈ تھے، اسلامی ممالک کا تحفظ کر رہے تھے. لڑائی فلسطین میں لڑنی تھی لیکن یہ وہاں
محلاتی سازشیں روکتے رہے. لیکن ان لوگوں کو بلایا کیوں گیا کہ یہ صوبوں کو توڑنا ہے, نئی حکومت قومی بنانی ہے, رجیم چینج. اب یہ سب کرنا کیسے ہے؟ کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا بڑا وسیع تجربہ ہے ان کے ساتھ, یہ جماعتیں انہوں نے خود بنائی ہیں. اب ان کا جو مشورہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 28ویں ترمیم پر 2/3 اکثریت پہلے حاصل کریں. صدر کے پاس وہ تمام اختیارات ہونے چاہیے جو تمام مالی وسائل صوبوں سے لے کے وفاق کے. جب صدر طاقتور ہوگا, مضبوط ہوگا, تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. اس میں چاہے تعلیم ہو, صحت ہو, بے نظیر انکم سپورٹ ہو, یہ سب کچھ وفاق کے زیر تمام ہو. 28ویں ترمیم میں جو بلدیاتی نظام تھا اسے ختم کریں اور صوبوں کو تقسیم کریں. پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلیں. اس وقت طاقت آپ کے پاس موجود ہے, عمران خان جیل میں, باقی سارے آپ نے اغوا کیے ہوئے, عوام کو مار مار کے ستیہ ناش کیا ہے. اب تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے, 28ویں ترمیم سمیت 234 ووٹ انہیں چاہیے, کیونکہ فلور کراسنگ کی شرط تو ہے نہیں. نون لیگ کی تو ذاتی 17 نشستیں ہیں ٹوٹل, پیپلز پارٹی کی 43 ہیں, تو باقی ساری نشستیں تو فیلڈ مارشل کی ہیں. اب تحریک انصاف کی انہوں نے 30 لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا ہے. یہ وہ 30 لوگ جو آپ کو کبھی کسی احتجاج میں نظر نہیں آئے, جو نجی محفلوں میں خان پر تنقید بھی کرتے ہیں, مفاہمت کی باتیں بھی کرتے ہیں, ڈیل ماننے کی بات بھی کرتے ہیں. یہ اکثر پارلیمنٹ میں بند ہو جاتے ہیں یا احتجاج کے بیرون ملک نکل جاتے ہیں. یہ 30 لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ بہترین موقع ہے 28ویں ترمیم کر کے سارا نظام اپنے کنٹرول میں لیں, اور جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, آپ کریں. آپ کو صرف یہ ووٹ چاہیے, 96 ووٹ چاہیے آپ کو, 224 چاہیے قومی اسمبلی اور 96 سینٹ سے. آئین تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دیا ہے, آرٹیکل 63A بھی نہیں ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی جرت نہیں کرے گی. لیکن نون لیگ کی جو کل میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, یہ سارے اکٹھے ہوئے, اس کی میں نے معلومات اکٹھی کی. اب اس میں دونوں جماعتوں, ان کی بھی اور پیپلز پارٹی کی, متفقہ رائے کہ صوبوں کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. آصف زرداری نے کہا پہلے پنجاب کو تقسیم کر کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے. نواز شریف نے کہا نہیں, آپ سندھ میں پہلے صوبہ بنا کے دکھائیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کندھے پر بندوق رکھ کے بیٹھے ہیں. اور جہاں فیلڈ مارشل نے اپنا صاف صاف دو ٹوک موقف جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے ذریعے دے دیا ہے کہ صوبے تو ہر صورت میں بنیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما اس کی مخالفت کرے گا اسے مائنس کر دیں. یہ واضح طور پر ان کا پیغام آپ دیکھ لیں, تمام مین سٹریم میڈیا کو نظر آ رہا ہے. قومی بحث کے نام پر ابھی آپ کو مزید بھی باتیں کھل کے نظر آئیں گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس عوامی حمایت ہے. نون لیگ جو ہے وہ اب مخالفت اس کی نہیں کر سکتی. رانا ثناء اللہ نے کل بڑا کھل کے کہا ایسا نہیں ہوگا, ہم کسی صورت میں نہیں کرنے دیں گے, غیر آئینی ہے, ریفرنڈم کے قائن ہے, قانون ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ فرنٹ پر اس وقت محسن نقوی ہیں. اچھا, کل ان کی نون لیگ کی میٹنگ میں محسن نقوی کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات تھے کہ سی ڈی اے کے اندر جو اربوں روپے کے ناقص تعمیرات, پلازوں کے سکینڈلز ہیں, لینڈ مافیا کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, بلکہ پچھلے گندم کے جو سکینڈلز ہیں وہ بھی نکالیں, پاکستان کا جو قومی کھیل واحد کرکٹ اس کی مالی اور کارکردگی اعتبار نکالیں, اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان اس وقت دنیا میں دہشت گردی کا شکار پہلے نمبر پر ہے امن و امان کے اعتبار سے, یہ بھی محسن نقوی کی تباہی, یعنی دوسرے معنوں میں فیلڈ مارشل کی. اس پر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ نون لیگ کی قیادت سے کہا جا رہا تھا لیکن ان کی ابھی جرت نہیں پڑ رہی. یہ تو یہاں تک بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی قیادت سے لے کے تحریک انصاف تک ہونے والے مظالم میں ہم نہیں ہیں شامل, یہ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں. اور یہ ہوا کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کل شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے چارج شیٹ جاری کی ہے. اس میں سب سے بڑے الزامات جو محسن نقوی کے رائٹ ہینڈ ہیں سہیل وڑائچ صاحب, ان سے کروائے ہیں تازہ ترین, اور وہ یہ ہے کہ سانحہ مرید کے ڈی چوک اسلام آباد 26 نومبر, یہ سی ٹی ڈی کی ماورائے عدالت قتل عام, یہ سب کچھ شہباز شریف اور مریم نواز پہ ڈالا جا رہا ہے, اور صاف صاف شہباز شریف کا نام لیا گیا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہے ہیں اس میں شامل نہیں ہے, یہ صرف اور صرف یہ ہیں, اور ان کے پاس کوئی تاحیات استثناء نہیں ہے. یعنی جب بھی معاملہ بدلے انہیں قربانی کا بکرا بنا دے. اب نون لیگ کے آپ کو پتا ہے یہ 4 بڑے رہنما ان کا مطالبہ ہے کہ 28ویں ترمیم کو, صوبوں کی تقسیم کو اور اس چارج شیٹ کو ہم نہیں مانتے جب تک یہ معاملہ آصف زرداری کے ساتھ جو ملاقات میں بات چیت ہوئی کہ اس میں ہمیں سوچنے کا وقت تک نہیں دیا جا رہا. آپ ان کے اختلافات کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ابھی گندم کی آپ کو پتا ساری مار دھاڑ میں محسن نقوی کے ساتھ جڑا تھا معاملہ اربوں روپے کے سکینڈل سے, یعنی فیلڈ مارشل کی ٹیم. اب اس میں آپ دیکھیں وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ یہ 2 سر فہرست ہیں جو کابینہ کا حصہ ہیں. ان کی جو اکنامک میٹنگ ہوئی, معاشی میٹنگ, اس میں 10 لاکھ گندم ٹن جو تھی 10 لاکھ ٹن گندم منگوانی تھی باہر سے, اور یہ پنجاب کی درخواست پہ تھا. کل اچانک مریم نواز نے اعلان کیا اب ہمیں 10 لاکھ گندم نہیں منگوانی ہے, 10 لاکھ ٹن نہیں ضرورت, اور سندھ نے بھی فوراً بیان دے دیا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ 500 ارب کی گندم جو پنجاب کے ریکارڈ سے غائب ہے اور گندم کی شدید قلت ہے, آگے سیلاب کے اور معاملات خراب ہونے, لیکن یہ وفاق پہ ڈالنے کہ 10 لاکھ ٹن گندم جو یہ نہ آئے, اور یہ انہوں نے گیم کی ہے بہت بڑی. اس کے علاوہ بہت ساری مسائلیں ایسی جو بھی تازہ ترین ہیں, لیکن اس میں اب ظاہر ہے تحریک انصاف کا اگر دیکھا جائے وہ کہاں کھڑے, صوبوں کی تقسیم میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ عمران خان تو پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا پاکستان کے اندر.
یہاں عمران خان کو تو صوبے یا قومیت یا مسلک کی جماعت تو کہا نہیں جاتا، یہ فیڈریشن کی بلکہ پورے ملک کی جماعت ہے، جتنے مرضی صوبے بنائے. یہ پہلا کام ہے جس میں تحریک انصاف انجوائے کر رہی ہے. بلکہ تحریک انصاف کو تو فائدہ ہوگا، نئی لیڈرشپ آنا شروع ہو جائے گی. نقصان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، جن کی ساری سیاست صوبائی سیاست پر، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو پنجاب اور سندھ کی یہ سکڑ کر گلیوں محلوں تک ہیں. اب یہاں عمران خان کی جو ڈیالہ جیل کے حوالے سے قید ہے، جس پر کیس منگل کو اب ظاہر ہے وہ شروع ہونا ہے. ابھی وہ لاہور سے زعیم لغاری نے ایک دفعہ پھر یہ خبر دی ہے کہ بلڈ پریشر اور صحت کے معاملے میں تشویشناک خبریں کہ 2 ہفتوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا گیا ہے، وزن بھی خان کا کم ہو رہا ہے. اب اس میں دیکھیں تحریک انصاف کے کارکن اور پارٹی اور فیملی خاص طور پر یہ جو بھی اختلافات ان کے اس معاملے پر انہوں نے در پردہ رکھتے ہوئے اسی ایک معاملے کو اٹھائیں اور عمران خان کو فی الفور اسپتال منتقلی کا ایک نکاتی ایجنڈا ہو. اور دیکھیں ابھی تو یہ بھی دعوے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان تو ڈیالہ جیل میں نہیں ہے. یہ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اسپتال میں ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف جب تک عوامی مزاحمت سے سامنے نہیں آئے گی یہ سارے معاملات کھل کر سامنے نہیں آئیں گے. اب کل منگل کو یہ منتقلی کا کیس ہے جس میں تحریک انصاف نے اب ظاہر عوامی احتجاج کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی اثر نظر آئے گا. 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی تحریک انصاف کی تیاریاں اسٹریٹ موومنٹ یہ بنو سے آج شروع کریں دوبارہ، اور اس میں سندھ، بلوچستان، گلگت اور بلتستان یہ تمام جگہ جا رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ پنجاب اور آزاد کشمیر میں. یہ 2 مقامات ہیں جہاں تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ گیم چینج کر سکتی ہے. انہیں موبلائز کرنے کے لیے وہاں تحریک انصاف کی قیادت کے جانے کا معاملہ ہے. اب آزاد کشمیر میں اس وقت دیکھیں ہزاروں لوگ پہلے ہی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ وہاں تحریک انصاف کے پہنچنے سے آٹومیٹکلی عروج پر پہنچ جائے گی. لیکن کیا انہیں جانے دیں گے؟ وہاں محاصرہ بھی ہے، اور پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اور دوسرا جو پنجاب میں، اب پنجاب کی آپ اس وقت حالت دیکھیں تو تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا ووٹ بینک پنجاب میں ہے، ان کی سب سے بڑی تنظیم بھی ہے وہاں، ان کی قیادت کی سب سے بڑی قربانیاں بھی پنجاب میں ہیں، ساری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. پنجاب کو اس وقت نو گو ایریا بالکل بلوچستان کی طرح بنایا گیا ہے. اور پنجاب کیوں انٹرسٹنگ ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ نے لگائی. مریم نواز نے 11 طرح کی سیکیورٹی رکھی ہے. ڈولفن اسکواڈ ہے، پولیس ریسپانس یونٹ ہے، CCD ہے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے، اینٹی رائٹس فورس ہے، پنجاب سیف اتھارٹی، انویسٹیگیشن برانچ، کرائم برانچ، سائبر کرائم، پنجاب ہے. مطلب ایک خاص بلکہ انہوں نے ایک دستہ بنایا ہے جو گلو بٹوں پہ نامعلوم لوگوں کے کپڑوں میں ہوتے ہیں. یہ جیلوں سے نکال کر باقاعدہ جرائم پیشہ لوگ بھرتی گئی ہیں، باقاعدہ اس میں لوگ موجود ہیں. اور وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو کہ نون لیگ کے اکثر مقامی عہدیدار اپنی ذاتی رنجش یا اپنے سیاسی انتقام یا بدلے کے لیے صرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا خطرناک دستہ ہے، اور یہ اکثر آپ کو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے، ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں. یہ سب وہ ہیں، اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے، عوام کو موبلائز کرنے کے لیے تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پھر ان کے ساتھ پیچھے رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، کور کمانڈر، سیکٹر کمانڈر وغیرہ یہ بھی موجود ہیں سارے. اب ان حالات میں سارا فوکس انہوں نے پنجاب پہ رکھا ہے. تو تحریک انصاف جس دن پنجاب میں انٹری مارے گی اسی دن یہ معاملہ بدل جائے گا. دیکھیں سیکورٹی اداروں کا کام تو دہشت گردی کو روکنا ہے، سیاسی جماعتوں کو نہیں. یہاں تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں اسکولوں کالجز میں بچوں سے حلف لیتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں میں یا کسی قسم کی سیاست نہیں کر سکتے، جن کا اصل کام ہے وہ اس میں گھسے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ آج بھی کنسٹرکشن سائٹ پر وہاں 5 جو جھل مکسی میں 5 لوگوں کو اغوا کیا گیا، وہاں تمام ٹرک ٹرالے گاڑیاں جو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ خاران میں اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے جہاں کسی غیر ملک نے حملہ نہیں کیا. آپریشنز کے نام پہ، دہشت گردی کے ساتھ لڑنے کے نام پہ آج 24 سال ہو گئے ہیں. 2001 میں یہ معاملہ شروع ہو کے 25 سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ کبھی کہیں ختم ہونے کا نام نظر نہیں آتا. بلوچستان کے ساتھ KP کی بھی صورتحال یہ ہے، کشمیر کی بھی صورتحال یہ ہے. تو ان سارے حالات میں تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹ موومنٹ گیم چینجنگ ہو سکتی ہے. دیکھنا بھی ہوگا کہ ان حالات کا کتنا اثر اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے، ان کی آپس کے اختلافات سے معاملہ بدلتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.